मेरी माँ की कमर की हड्डी टूट गई। मेरी बीवी मेरी माँ की कोई खिदमत ना करती। मैंने बीवी को घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी बीवी मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती। मेरी माँ की सेहत बहुत अच्छी हो गई, मगर माँ हर वक्त रोती रहती, मुझे कुछ ना बताती। एक रोज मैंने अपनी दूसरी बीवी को अपनी माँ की कमर की मालिश करते देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि वो तो मेरी माँ के मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसको बहुत मुसीबतों और मुश्किलों से पाला गया था। मामा बाबा ने मेरे लिए दिन रात मेहनत की थी, मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं अब अपने माँ बाप को संभाल सकूं। एक दिन बाबा गांव अपने दोस्त से मिलने के लिए गए। वो बहुत बीमार थे। बाबा के दोस्त की वफात हो गई और फिर जब बाबा वापस आए तो उनके साथ एक जवान और मेरी हम उम्र लड़की थी। बाबा ने कहा, ये उनके मरहूम दोस्त की बेटी है और वो उसका निकाह मेरे साथ करेंगे। मैं बाबा से नाराज हो गया, मगर मैं अपने बाबा से प्यार भी बहुत करता था। बाबा ने मुझे मजबूर करके मेरा निकाह हिना से कर दिया, जिसके बारे में मैं कुछ भी ना जानता था, जो हर वक्त डरी सहमी रहती और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता। मेरी मम्मा को भी वो बिल्कुल भी पसंद ना थी। मामा कहती हैं कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नहीं सोचा, उल्टे अपने दोस्त के वादे को निभाया और इस कामचोर लड़की को तुम्हारे पल्लू से बांध दिया। उन्हीं दिनों मेरे बाबा बहुत बीमार हो गए और उनकी वफात हो गई। बाबा की वफात के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मेरी पहली बीवी को जो मैं समझता था वो निकली ना थी। मुझे उससे अब नफरत महसूस होने लगी थी। मैं तो बाबा के जाने के बाद उसका ख्याल रखने लगा था, पर वो किसी लड़के के साथ घर से भाग गई थी, ये मुझे लगता था। पर वक्त आने पर जो हकीकत मुझे पता चली थी, उसे जानकर मैं निदामत के गड्ढे में गिर चुका था। मेरी दूसरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। हम माँ बेटों का बहुत ख्याल रखती थी, मगर मेरी माँ कहती कि तेरी दूसरी बीवी भी अच्छी लड़की नहीं है। पर मैं तब यकीन ना करता था। पर एक दिन उन्हें दूसरी बीवी को अपनी माँ के साथ जुल्म करते देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसी वक्त उसको तलाक दे दी। मेरी दूसरी बीवी मुझसे कहने लगी, मुझे छोड़ दिया है तो तू अब अपनी चालबाज माँ को भी छोड़ दो, जो तुम्हारी गुनहगार है। मैंने कहा कि एक माँ कभी औलाद की गुनहगार नहीं हो सकती। पर मेरी दूसरी बीवी कहने लगी कि तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। तुम्हारी पहली बीवी बहुत मासूम और पाकबाज थी, पर तुम्हारी माँ को वो पसंद ना थी। उसने तुम्हारी माँ की बहुत खिदमत की थी, मगर उस पर तुम्हारी माँ के जुल्म बढ़ते चले गए। तुम्हारी माँ चाहती थी कि उसकी बहू लाखों का जहेज लाए और वो लड़की गरीब थी, सिवाय मोहब्बत और वफा के अपने साथ कुछ भी ना ला सकी थी। और फिर जब वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तब तुम्हारी माँ ने एक लड़के को पैसे देकर उस पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया। तुम्हारी पहली बीवी कहती रही कि वो पाकीज़ा है, पर तुमने कभी उसका यकीन न किया और उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। तुम्हारा बेटा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। उस बेचारे का आखिर क्या कसूर था? वो तो बेगुनाह थी, जिसने सिर्फ अपने शोहर के लिए अपनी सास का हर जुल्म बर्दाश्त किया था। वो बहुत कोशिश करती कि इस घर के लोगों के दिलों में जगह बना सके। हर बार उसको जलील कर दिया जाता, हर बार उसको ठुकरा दिया जाता। वो यतीम लड़की जिसके आगे पीछे कोई भी ना था, वो तुम लोगों के रहमो करम पर थी। वो तुम्हारी माँ के पांव पकड़ती रही, पर ये एक औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करती रही और उसको हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया। और फिर हमारी शादी हो गई। पर शादी के कुछ ही रोज बाद मुझे ये पता चला कि तुम्हारी माँ तो मुझे नींद की दवा देती है। उनको डर है कि कहीं उनका इकलौता बेटा उनसे छीन ना जाए, और अगर औलाद पैदा हो गई तो कहीं तुम उनसे दूर ना हो जाओ। मैंने बहुत कहा कि माँ जी, वो आपका बेटा है, आपका रहेगा, पर एक बीवी का भी तो उसके शोहर पर कुछ हक होता है। पहले भी आप अपने बेटे का घर खराब कर चुकी हैं, अब मजीद मत करें। पर तुम्हारी माँ ना मानी, उल्टा मेरे साथ भी वो सब कुछ करने लगी जो तुम्हारी पहली बीवी के साथ कर चुकी थी। पर मैं हिना ना थी जो अपनी सास के सब जुल्म सहती रहती। और उस दिन जुल्म की हद हो गई जब मुझे ये पता चला कि मेरी सास मुझे एक ऐसी दवा देती है कि जिससे मैं कभी माँ ना बन सकूंगी। तब मैंने भी किसी से एक दवाई मंगाई और तुम्हारी माँ को दे दी, जिसे तुम रोगनी तेल समझ रहे हो। ये तेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी दवा है कि जिससे ये मजीद बीमार हो जाएंगी। इनकी कमर की जो हड्डी टूटी है ना, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती और ना ये कभी दोबारा से अपने पैरों पर चल सकती हैं। मैंने जानबूझकर तुम्हारी माँ को सीढ़ियों से गिरा दिया था, ताकि इनको ये एहसास हो कि किसी पर जुल्म कैसे किया जाता है। पर तुम अपनी माँ के बेटे हो, जिसने सच्चाई नहीं जानी, उल्टा मुझे ही कसूरवार समझा और एक पल में मुझे तलाक दे दी। मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारी माँ से। ये सब कहने के बाद मेरी दूसरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। मैं सोचता रहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरी माँ मेरा घर कैसे बर्बाद कर सकती है।
اس دن میں نے خود کو بہت اکیلا محسوس کیا تھا۔ میرے کانوں میں اپنی پہلی بیوی کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اس پر شک کیا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں سمجھتا رہا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، اس کا گناہ مجھے پتہ چل چکا ہے، پر سچائی تو کچھ اور ہی تھی۔ مجھے آج ہنا یعنی اپنی پہلی بیوی کا خیال آ رہا تھا، جو اتنے ظلم سہتی رہی، پھر بھی زبان پر شکوہ نہ لائی اور نہ کبھی میری ماں کو نقصان پہنچایا۔ وہ ہر بار یہ کہتی رہی کہ میرے لیے رشتے بہت اہم ہیں، میں نے بچپن سے محرومیاں دیکھی ہیں اور اسے تو میرے باپ نے میرے حوالے کیا تھا۔ مجھ سے کہا تھا کہ ہنا کا خیال رکھنا، یہ ان کے مرحوم دوست کی نشانی ہے، اور میں اپنے باپ سے کیے گئے وعدے کو نبھا نہ سکا تھا۔ مجھے اس دن بابا کی بہت یاد آ رہی تھی کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ایک وفادار اور نیک بیوی قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ میں اس رات جی بھر کر رویا تھا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں نے آخر یہ سب کیوں کیا، اور تبھی میرے ذہن میں انجان نمبر سے آنے والے میسج کا خیال آیا کہ وہ کون ہے کہ جسے میرے بارے میں سب پتا ہے اور میں اسے اگنور کرتا رہا ہوں۔ میں اس نمبر پر کال کرنے لگا پر کسی نے کال نہ اٹھائی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے اور جب اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ بھی آنکھوں میں آنسو لیے مجھے دیکھتی اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، پر میں کیا بات کرتا۔ میں ان کا خیال رکھتا رہا اور پھر ایک دن میری ماں نے آخری بار مجھ سے بات کہی تھی۔ ان کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کی سمجھ مجھے بہت ہی مشکل سے آ رہی تھی۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ اگر کبھی ہنا مل جائے تو اس سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے، میں نے اس معصوم بچی کے ساتھ بہت ناانصافیاں کی ہیں اور اس کی سزا مجھے ملی ہے۔ میں بہک گئی تھی۔ مجھے لگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک غریب کی بیٹی کو بہو بنا لیا ہے اور جہیز میں بھی کچھ نہیں لائی۔ اب میں معافی مانگنا چاہتی ہوں پر ہنا میرے پاس نہیں ہے، نہ جانے وہ کہاں ہوگی، زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ اور میری ماں اس کے بعد رونے لگی تھی اور پھر ایک ہچکی کے بعد دوبارہ کبھی بھی نہ بول سکی۔ میرے پاس میری ماں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، مگر اب وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں تو اپنی ماں سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان کا بیٹا بہت تھک چکا ہے، جس کو حالات کی ٹھوکروں نے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سونا چاہتا تھا، پر میری ماں مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلی گئی تھی۔ میں رو رہا تھا، میرا دوست مجھے چپ کروا رہا تھا۔ تب مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے اسے اپنے ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے اور ان کے جانے کے بعد ان کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ آج میں اپنی ماں کے لیے تڑپ رہا تھا اور آج وہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں بہت ہی بد نصیب تھا کہ جس کو کوئی بھی رشتہ راست نہ آ سکا تھا۔ میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا، مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی، اور اسی دوران مجھے اپنی پہلی وفادار بیوی ہنا کا خیال آ رہا تھا۔ میں دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ کاش وہ مجھے کہیں مل جائے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ عورت کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتی ہے، پر مجھے وہ کہیں بھی نہ ملی۔ میری ماں کو فوت ہوئے 4 ماہ بیت چکے تھے اور اس دوران جتنا اپنی بیوی کو ڈھونڈ سکتا تھا میں ڈھونڈ رہا تھا، مگر اس کا کہیں بھی پتہ نہ چل سکا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے جس حکیم سے میری دوسری بیوی میری ماں کی کمر کے علاج کے لیے لال روغنی تیل منگواتی تھی، میں اس کی دکان پر گیا اور پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور گھر پر ہے۔ میں اس کے گھر کا پتہ کرتا وہاں چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک بچی نے دروازہ کھولا اور وہ بنا کچھ کہے اندر چلی گئی، اور پھر وہی حکیم صاحب باہر آئے۔ وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے، بیٹا خیریت، کوئی بیمار ہے کیا؟ میں نے کہا کہ میں آپ سے روغنی تیل لے کر جاتا تھا اور اسی دوران مجھے میسج آتا تھا کہ میں اپنی ماں کا گنہگار ہوں اور آپ مجھے وہ تیل دیتے تھے۔ اس تیل میں ایسا کیا تھا اور آپ کے علاوہ کس کو پتا تھا کہ وہ تیل جان لیوا ہے؟ وہ روغنی تیل نہیں تھا بلکہ ایسی جڑی بوٹی تھی کہ جس سے میری ماں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ تو تب وہ حکیم کچھ گھبرا سا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی عمر کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ آپ نے جو میری بیوی کے ساتھ مل کر کیا ہے میں آپ پر پولیس کیس دائر کر سکتا ہوں۔ تب اس حکیم نے کہا کہ میں نے یہ سب پیسے کی خاطر کیا تھا، تمہاری بیوی ہی تمہاری ماں کی دشمن تھی۔ میری 3 بیٹیاں ہیں۔ اس کی بیٹیوں کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر میں بنا کچھ کہے واپس لوٹ آیا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، میں نے اپنا آبائی گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔
اس گھر میں مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری بیوی مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، میری بیمار ماں کے پاؤں پکڑ رہی تھی، اس گھر میں رہنے کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ اور پھر مجھے اپنی دوسری بیوی کا خیال آیا جو مجھ سے تیل منگوا میری ماں کے کمرے میں جاتی تھی اور مجھ سے یہ کہتی تھی کہ بنا دستک کیے کمرے میں مت آنا، اور جب اچانک جا کر دیکھا تو وہی تیل میری ماں کو زبردستی پلا رہی تھی اور ان کو بالوں سے پکڑ کر تھپڑ مار رہی تھی۔ میری ماں رو رہی تھی اور وہ عورت ترس نہیں کھا رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس رات میں نے اسے طلاق دے دی اور دھکے دے کر اس کو گھر سے نکال دیا تھا، اور وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ میری زندگی میں 3 عورتیں تھیں، ایک میری ماں اور 2 میری بیویاں، سب الگ الگ تھیں۔ پہلی بیوی کو دیکھتا تو ہر عورت کو بے گناہ اور معصوم پاتا، اور جب دوسری بیوی کو دیکھتا تو مجھے لگتا کہ وہ عورت سے بڑھ کر مکار کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ بس ایک بات کا دکھ تھا کہ ماں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میرا بچہ وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ میں کتنا بد نصیب تھا جو نہ اچھا بیٹا بن سکا اور نہ اچھا شوہر اور نہ ہی اچھا باپ جو اپنے بچے کی حفاظت نہ کر سکا تھا۔ میری عجیب سی حالت ہو چکی تھی، اور پھر پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہوا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو گیا اور مجھے سکون ملنے لگا۔ میں نماز پڑھنے لگا اور کتنی دیر بیٹھے ہاتھ پھیلائے رکھتا۔ میں اپنے رب سے کیا مانگتا؟ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ ایک بوجھ تھا، ایک تھکن تھی جو مجھے اندر تک گھائل کر رہی تھی۔ میں زندگی کو گھسیٹ رہا تھا اور زندگی مجھے گھسیٹ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی بھی مجھ سے بیزار ہے، مجھے بوجھ سمجھ رہی ہے۔ میں بہت تھک گیا تھا، اور پھر پورے 4 سال بعد میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ جب ایک روز میری طبیعت کافی خراب ہوئی تو میرا دوست مجھے ہسپتال لے کر گیا، اور وہاں پر مجھے ہنا ملی تھی۔ وہ ایک ہسپتال میں نرس کے طور پر کام کر رہی تھی، اور میں اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ جس لڑکی کو مجھے لگتا تھا کہ وہ کبھی کسی کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہ کر سکے گی، وہ آج میرے سامنے کھڑی تھی، اور اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر کوئی خوشی کی لہر تک نہ تھی۔ اسے خوشی ہوتی بھی کیسے؟ میں نے کبھی اس کو اس کی جگہ دی کب تھی؟ ہمیشہ جوتے کی نوک پر رکھا تھا۔ مجھ سے تو اس کا وجود بھی برداشت نہ ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہاں وہ گاؤں کی پینڈو لڑکی اور کہاں میں شہر کا پڑھا لکھا آدمی جس کے لیے لڑکیوں کی لائن لگی رہتی ہے۔ مجھے شہری لڑکیاں پسند تھیں، اور ہینا سے جب میری شادی ہوئی تھی وہ گھبرائی سی رہتی تھی اور وہ ہر کام خراب کر دیتی تھی۔ مجھے لگتا کہ وہ موٹے دماغ کی ہے اور کسی کام کی نہیں ہے، پر میں سمجھ ہی نہ سکا کہ ایک لڑکی جب اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے تو اسے ایک دوست کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بتا سکے کہ اسے کیا کرنا ہے، اپنے سسرال میں کیسے چلنا ہے۔ پر میں تو ظالم شوہر بن گیا تھا۔ ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر کو، سب کچھ چھوڑتی ہے۔ مجھے یہ سب سمجھنا چاہیے تھا، اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، پر میں کبھی اسے بیوی کا درجہ ہی نہ دے سکا تھا۔ اور پھر آج اتنے سالوں کے بعد پر اعتماد میرے سامنے وہ کھڑی تھی اور مجھے ڈرپ لگا رہی تھی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پر میں غنودگی میں جا چکا تھا۔ ایسا لگا کہ جیسے اب کبھی میں اس نیند سے جاگ نہ سکوں گا، اور ہینا میری بیوی پھر سے ہمیشہ کے لیے کہیں گم ہو جائے گی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ جب میں نیند سے جاگا تھا، میرا دوست ابھی تک میرے سرہانے کھڑا تھا۔ وہ میرا واحد دوست تھا جس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا، اور اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جس نمبر سے تمہیں میسج آتے تھے وہ تمہاری بیوی ہینا کا تھا، اور وہ سم تمہارے مرحوم سسر کے نام پر ہے۔ اور ہینا پہلے اٹک کے ہسپتال میں کام کرتی تھی، اور جس ڈاکٹر کے پاس تمہاری دوسری بیوی تمہاری ماں کو چیک اپ کے لیے لے کر جاتی تھی، ہینا بھی وہیں اسی ہسپتال میں ہوتی تھی۔ اور ایک دن اسے یہ پتا چلا تھا کہ ڈاکٹر بھی تمہاری دوسری بیوی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور جب ہینا کو سب پتا چلا تو وہ ہر روز تمہیں میسج کرتی تاکہ تمہاری عقل پر جو پٹی بندھی ہے وہ اتر جائے۔ اور تم جانتے ہو کہ یہ سب مجھے کیسے پتا چلا؟ میں اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا جو مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا جلدی بتاؤ، تو اس نے کہا کہ جس دن پہلی بار تم نے مجھے اس نمبر کے بارے میں بتایا تھا، میں اسی دن جان گیا تھا کہ وہ تمہاری پہلی بیوی ہے۔ پر جانتے ہو تمہیں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ تمہیں تب اپنے کیے پر ندامت تھی، شرمندگی تھی، اور وہی احساس ندامت تمہیں چین نہیں لینے دیتا تھا، اس لیے تم اپنی بیوی کو ڈھونڈتے رہے۔ پر اتنے عرصے کے بعد وہ تمہارے سامنے آئی، کیونکہ اب تم اس سے محبت کرنے لگے ہو۔ اور میں اپنے دوست کی بات سن کر حیران تھا جو مجھے اتنا سمجھتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ میں جب بھی ہینا کا سوچتا بس ایک ہی دعا کرتا کہ میں اس سے معافی مانگ سکوں،
پر جب سے میں یہ دعا مانگنے لگا تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، مجھے ایک بار وہ مل جائے تو کبھی اس کو دکھ نہ دوں گا، تب سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ جس سے میں اپنی بیوی تک پہنچ گیا تھا، اور مجھے اپنے رب پر بہت پیار آ رہا تھا کہ جس نے پہلے سب کچھ مجھے دیا، پھر میں نے قدر نہ کی اور پھر اس نے واپس لے لیا، اور پھر مجھے صبر اور شکر ادا کرنے والا بنانے کے لیے مجھے آزمایا۔ لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا اور رب نے مجھے اپنے قریب کر کے سب سے بے نیاز کر دیا، اور پھر مجھے قدر کرنے والا بنا دیا اور دوسرے شہر سے میری ٹرانسفر اس شہر میں کروا دی، اور میں اچانک سے بیمار ہوا اور اس ہسپتال کے بستر پر پہنچ گیا۔ میں تو خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا، پر میں کہاں جانتا تھا کہ میرا رب تو میرے لیے راستے بنا رہا ہے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، اور میں ہر بار گرتا رہا، ٹوٹتا رہا اور اپنے رب سے دور نہ ہوا تھا۔ میں نے سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کو اپنا لیا تھا، اور جب رب کو اپنا لیا جاتا ہے اس کی خاطر ہر وہ کام چھوڑ دیا جاتا ہے جو میرے رب کو ناپسند ہے، تو ہمارا رب بھی ہمیں ہماری پسندیدہ چیز لوٹا دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ میرے رب کی رحمت نے مجھے ہمیشہ تھام کر رکھا، اور جب میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اسے گھر لے کر آیا تو اس نے مجھے معاف کر دیا، اور ایک بار پھر اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ مجھے دوبارہ سے ٹوٹنے نہ دیا، اور میں اپنی بیوی کا شکر گزار تھا کہ جس نے میری ماں کو اور مجھے معاف کر دیا اور کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا کہ میں اس کے ساتھ کبھی اچھا نہ تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، آج میرے 2 بچے ہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے اور وہ کبھی دوسروں کے ساتھ برائی کرنے والے نہ بنے، اور میں بہت خوش نصیب ہوں جسے ایک ایسی بیوی ملی جو اپنے دین کے اور اپنے اللہ کے بہت قریب ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی سے بہت بڑا سبق حاصل کر لیا ہے۔ جس انسان کو ہدایت مل جاتی ہے، سمجھ جائیں کہ اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔